बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपको अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हमारे साथ हमारे यहाँ मेहमान मौजूद हैं जी, और जिनसे हम गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। उलमा कराम भी आ चुके हैं हमारे, और हमारे नातख़्वां हज़रात भी आ चुके हैं। मेरे सीधात पे बैठे हैं जी। सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आप आए। और साथ ही बैठे हैं अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही दूसरी तरफ मेरे बैठे हुए नातख़्वां हज़रात में अरीब रज़ा कादरी हैं, हैदराबाद से आए हैं आप। बहुत शुक्रिया अरीब कि आपने हमें वक्त दिया। माइक में बात करिएगा। दूसरे नातख़्वां हमारे साथ बैठे सैफुल्ला हैं, आपका भी शुक्रिया सैफुल्ला क्या है। अरीब आपकी तरफ आऊँगी। बारगाह रसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात की जो हाज़िरी है उससे हम आएंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आज कौन सा कलाम आप तैयार करके आए, क्या पेश करेंगे? आज इंशाअल्लाह आला हज़रत अलैहि रहमत का लिखा हुआ कलाम है, इंशाअल्लाह पेश करेंगे। ठीक है, चले बारगाह रसालत में हाज़िरी की शुरुआत कीजिए। लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो नाशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहीदो सरा जाना अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकसो तूफ़ान होश रुबा मन बेकसो तूफ़ान होश रुबा मुझे धार में हूँ बिगड़ी है हवा मुझे धार में हूँ बिगड़ी है हवा होरी नैया पार लगा जाना अनफ़िअत शू वसखा कतम ऐगे सुए पाके अबरे करम ऐगे सुए पाके अबरे करम बरसन हारे रिम झिम रिम झिम बरसन हारे रिम झिम रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना बस खामाए खामे नवाए रजा ना ये तेज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तेज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहिबा नातिक था नाचार इस राह पड़ा जाना।
सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे थे अरीब रज़ा कादरी, जो कि हैदराबाद से ख़ास तौर पर आए हैं हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए। बहुत अच्छा कलाम पेश किया तुमने, जीते रहो खुश रहो। और आज का मौजू, जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे अर्ज़ करके गई थी कि आज हम बात करेंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से। माल में जिस तरह से नाप तोल में मिलावट का जो मामला है, कम तेज़ की बात है, उसके अलावा हराम और हलाल हराम और हलाल रोज़ी में किस तरह से फ़र्क होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह हलाल रोज़ी में बरकत है और जो हराम रोज़ी होती है, और इंसान अपनी हलाल रोज़ी को कैसे हराम में बदल देता है। एक बारीक सी लाइन है, इसके दरमियान ज़रा सा फ़र्क है, उसके ऊपर आज हम नज़र डालेंगे। तो मैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिज़वी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी और फिर जवादी साहब की तरफ भी जाऊँगी। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि हराम कमाई को नहूसत कहा गया है, और हमेशा से ये तो हम सब अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार बार जो है वो फरमाया करते थे, और इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा नसीहत और करके गए उम्मत को कि किस तरह से जब आप अपना माल बेचें तो उसमें कोई भी झूठ शामिल ना करें और झूठ बोल के तजारत ना करें। अपने माल का जो ऐब है, जो बुराई है, उसमें वो बता दें। ये ना हो कि माल में मिलावट हो, माल ठीक नहीं हो, खोट हो उसके अंदर, और आप उसकी अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं, झूठ बोल के बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किसी तौर से किसी भी किस्म में कबूल नहीं होगा। सो मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिज़वी साहब, आप किस तरह से इसको देखते हैं, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को एक ही हुक्म दिया कि ए इंसानों, ए लोगो, ज़मीन में जो हलाल और तय्यब रिज़्क है वो हलाल रिज़्क खाओ। इस आयत करीमा में ज़ाहिरन तो ये फरमाया जा रहा है कि जो रिज़्क, जो हलाल चीज़ें उन्हें खाओ, लेकिन इसके बातिन में कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें हलाल होती हैं लेकिन हमारे हासिल करने का तरीका हराम होता है। वो जब तरीक़ाकार गलत होगा तो वो हलाल चीज़ें भी हमारे लिए हराम हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर हम ये रोटी वगैरह खाते हैं, सालन वगैरह खाते हैं और खाने की चीज़ें खाते हैं, बज़ात खुद तो ये हलाल हैं, अल्लाह ताला ने इनको हलाल करार दिया, लेकिन हम जो तरीक़ाकार अपनाते हैं, जिस तरीके के तहत हम चलते हैं, वो तरीक़ाकार इस्लाम के ख़िलाफ़ होता है और तरीक़ाकार गलत होता है, तो उस तरीके की बिना पर ये हमारी हलाल चीज़ें भी हमारे लिए हराम हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम ज़मीन के अंदर हलाल चीज़ें खाओ और हराम से बचो, क्योंकि हराम की तरफ जब तुम जाओगे तो तुम्हारा अंदर का जो एक बादशाह है, जो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा बातिन है, इसके अंदर जब हराम का एक लुकमा जाएगा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस एक लुकमे की वजह से ना तो तुम्हारी कोई दुआ कबूल होगी, ना तुम्हारी इबादत कबूल होगी, ना तुम्हारी नमाजें कबूल की जाएंगी और ना ही तुम्हारी कोई हाजात दूर की जाएंगी। और हराम कमाने वाला, हराम खाने वाला कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अब इस हराम की कई चीज़ें हैं। कुरान के 30वें पारे के अंदर आता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कि हलाकत है लेन देन में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन्नासी यस्तौफ़ून, कि जब वो लोगों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं, वइज़ा क़ालूहुम अब वज़नुहुम युख़सिरून, और जब उन्हें लौटा कर वजन करके तोल कर देते तो उसमें कमी करते हैं। अब कुरान ने ये कहा कि उनका ये करना भी हराम काम है। अब जो ये बेईमानी करके लेन देन में कमी करते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, तो कुरान ये कहते हैं कि उनका कमी करना ये हराम अमल है, और जो ये कमाएंगे ये भी हराम है। और इसी तरीके के साथ कुरान करीम की एक और जगह पर इरशाद फरमाया गया है कि औफुल कैला वला तकूनु मिनल मुख्सिरीन, कि तुम नाप तोल पूरे करो, कमी न करो। वाजिनु बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, जब वजन करो तो इंसाफ के साथ करो और अच्छे तरीके से करो, किसी किस्म की कमी ना करो, क्योंकि वला तबख़सुन्नास अश्याअहुम वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, कि जब तुम लोगों की हक तलफियाँ करोगे, नाप तोल में बेईमानियाँ करोगे और मिलावटें करोगे, या तुम देते वक्त जो है कम दो, लेते वक्त ज्यादा लोगे, तो फरमाया ये जमीन में झगड़े फसादात होंगे। और इसी वजह से बहुत सारी कौमें नेस्त नाबूद कर दी गई हैं। कौम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात देखिए कि इन्होंने क्या किया था, ये यही करते थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे, नाप तोल में कमी करते थे, मिलावट करते थे, बेईमानियां करते थे। अल्लाह के नबी ने बार बार आके उन्हें फरमाया कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, मगर ना आए बाज, पै दर पै नसीहतों के बावजूद ना आए। कुरान के 19वें पारे में है कि उनको अल्लाह के नबी ने यही फरमाया था कि औफुल कैल वला तकूनु मिनल मुख्सिरीन वाज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम। उन्होंने अमल ना किया तो आप दुआ ज़रर फरमाई कि मालिक मैंने इन्हें बता दिया है, ये बात नहीं आ रहे।
اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کی نسلوں کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ نے بالکل بات یہاں درست کی۔ اچھا میں یہاں جو ہم آج کل جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ان کو بھی بتا دیں، جو ذخیرہ اندوزی کا لفظ ہے جس کو ہم آج کل بہت سنتے ہیں، ہماری اس وقت کی حکومت میں ہم نے بہت سنا ہورڈنگ کا معاملہ، یعنی کہ جو مال آپ سٹاک کر کے رکھ رہے ہیں، اور وہ معاملہ ہم نے وہاں سے سنا جب چینی آٹا کی جو ہم نے سنی کہ ہورڈنگ ہوئی، اور جی چینی کے پرائس، اور ابھی بھی اس وقت بھی مارکیٹ میں آپ جائیں تو کہیں چینی ناپید ہے اور کہیں تو بہت زیادہ آپ کو اپنے اصل ریٹ سے زیادہ پیسوں میں مل رہی ہے۔ تو یہ وہی سارا معاملہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنا مال بنانے کے لیے دنیا میں وہ یہ سارے کام کر لے گا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے جا کے اس نے جواب دینا ہے، ہر صورت جواب دینا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پہ یہ بھی بہت اہم بات سامنے آتی ہے اور نقطہ نظر آتا ہے کہ اگر ایک چیز کی قیمت ہے لیٹ سپوز 1 روپے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ اپنا اس میں منافع رکھتے ہیں، اپنی کاسٹ اور وہ ساری چیزیں نکالتے ہیں، لیکن جہاں اگر آپ اس کو زائد انٹرسٹ کے ساتھ بیچ رہے ہیں یا اس کی اصل کاسٹ میں بہت زیادہ پیسے کو شامل کر رہے ہیں، 1 روپے کی چیز کو آپ 100 روپے کا کر کے بیچیں گے تو یقینی طور پہ یہ معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرے گا۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ لوگوں کو ان کا اصل قیمت میں مال نہیں مل رہا ہے یا جائز ان کے رائٹس نہیں مل رہے، ساتھ ہی اتنی زیادہ قیمت ہونے سے لوگ پریشان بھی ہوں گے، اور جن کو اصل قیمت میں ملنا چاہیے، جو متوسط طبقہ ہے آپ کا، جو لوگوں تک بیسک بنیادی چیزیں پہنچنے کی جو ہم بات کرتے ہیں، ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ملیں گے۔ میں علامہ محسن علی جوادی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، اور یہ ذخیرہ اندوزی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ علامہ صاحب انتہائی غلط کام ہے، بری بات ہے، منع کیا گیا اسلام میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بہت آسانی سے اس کو آج کل وتیرہ اپنا بنایا ہوا ہے، مال بٹورنے کے چکر میں اپنے مال کو یہ سمجھ کے کہ جی زیادہ سے زیادہ کمائیں گے تو شاید زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں سکون ملے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ علی اہلھا۔ قابل ستائش ہے آپ کی کہ 21 کی پوری ٹیم کے جو اس ماہ مبارک میں ان جیسے موضوعات کا انتخاب کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے ذخیرہ اندوزی شرعاً حرام ہے، اور مکتب تشیع میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ایت اللہ دست غیب شیرازی، انہوں نے اسی علمی گفتگو کو جمع کیا ہے اور کچھ کتابیں لکھی ہیں، تو ان میں سے ایک کتاب ہے گناہان کبیرہ، اور گناہان کبیرہ میں انہوں نے وہ 40 یا 42 گناہان کبیرہ کو جمع کیا ہے کہ جن کی معافی سوائے توبہ کے نہیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ذخیرہ اندوزی بھی انہوں نے شامل کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ یعنی باقی عام لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس ہے، کاروبار ہے، اس میں ہمیں نفع ہو جائے گا، لیکن قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے، شریعت اس کی مخالفت کرتی ہے، رسول اللہ کے فرامین جو ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائیں تو یہ خلق خدا کی خدمت ہے۔ اور دیکھیں اس میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں سیرت رسول کا تھوڑا سا مطالعہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی سیرت میں ہے کہ جب پاک پیغمبر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کے آنے سے پہلے بیوی کے ایک تاجر بن کے تجارت کے لیے جاتے ہیں، تو پاک پیغمبر نے وہ تمام تجارت کے اصول جو اسلام نے بعد میں قرآن میں بیان کیے رسول اللہ نے پہلے کر کے دکھائے ہیں۔ کہیں کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، کہیں ناجائز منافع خوری نہیں ہے، کہیں مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ رسول خدا جب مال تجارت لے کے گئے ہیں تو جن ملکوں میں گئے لوگ تعریف کرتے رہے کہ یہ کیسا تاجر آیا تھا، کیسا بابرکت تاجر آیا تھا۔ جب رسالت مآب واپس آئے ہیں تو بیوی نے اور تاجروں سے پوچھا تو جو ان کے ہم نشین تھے وہ بھی تعریف کر رہے ہیں، جن ملکوں میں مال تجارت لے کے گئے ہیں وہ بھی تعریف کر رہے ہیں۔ منافع پھر بھی ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بالکل نقصان میں بیچ کے آئے ہیں، منافع پھر بھی ہوا ہے، لیکن رسول اللہ کی سیرت یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ آپ جو ہے جتنا مخلوق خدا کو نفع پہنچا سکتے ہیں آپ نفع پہنچائیں۔ اب دوسری بات یہاں پہ ایک ہمیں فرمان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ مولا متقیان نے اپنی حیات طیبہ میں مخلوق خدا کو ہر طریقے سے سہولت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ یہ تو ابھی ذخیرہ اندوزی یا یعنی رقم کو زیادہ کر دینا، اپنے پرائز کو بڑھا دینا، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن جب ہم مولا کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو مولا کی شہادت کے بعد کتنے گھر ایسے تھے جن کو پتہ چلا کہ ہمارے دروازے پہ راشن علی ابن ابی طالب پہنچاتے تھے۔ تو یعنی اگر مولا یہاں کوئی کاروبار کر لیتے، کوئی بزنس کر لیتے، کوئی دکان کھول لیتے، نہیں، بلکہ مولا نے ہر طرح سے ان کو نفع پہنچایا ہے۔ بلکہ اسی حوالے سے ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اپنا مال بیچتے ہیں تو جو ان کی خصوصیت ہے اسی خصوصیت کو ہی بیان کیا جائے۔
ہمیں ایک واقعہ یہاں اگر آپ کا ٹائم ہے تھوڑا سا میں اس میں واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کے ایک چاہنے والا ہے جس کا نام میثم تمار ہے. میثم تمار کو علی سے محبت تھی, علی کو میثم تمار سے محبت تھی. یہ کھجوریں بیچنے والا ہے, چونکہ آپ نے ذخیرہ اندوزی اور خرید و فروخت کے معاملات کا ذکر کیا ہے, تو یہ کھجوریں بیچنے والا ہے. دنیا علی کے دروازے پہ آتی تھی, علی میثم تمار کی دکان پہ آتے تھے, اور اس وقت آتے کہ جب میثم تھک چکے ہوتے تو ایک دفعہ جب آئے تو میثم کو کہا, مولا نے فرمایا میثم مجھے لگتا ہے کہ آپ تھک چکے ہو, آرام کرو. مولا میں نے بچوں کی روزی کمانی ہے, میری کھجوریں کون بیچے گا؟ تو مولا فرماتے ہیں تیری کھجوریں علی بیچے گا. میرے مولا کھجوریں بیچنے بیٹھے, ایک ایسا خریدار بھی آیا جس کو پتا تھا کہ چونکہ اس کی تو دکان نہیں ہے, یہ تو بیچتا نہیں ہے, تو وہ ایک کھوٹا سکہ لے کے آیا اور اس نے کہا کہ اے عرابی میں نے اتنی کھجوریں لینی ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ فلاں جگہ رکھ دو اور اس کے مطابق کھجوریں اپنی جھولی میں ڈال دو. وہ گود بھر کے جھولی بھر کے چلا گیا, خوش ہو کے جا رہا ہے کہ میں تو آج علی کو دھوکہ دے کے جا رہا ہوں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم خالق خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو اللہ کو ہم دھوکہ کیسے دیں گے؟ تو جب یہ کھجوریں لے کے اپنے بچوں کے پاس پہنچا ہے تو جو بچہ کھجور کو منہ لگاتا ہے تو ہر کھجور میں سے کیڑے آتے ہیں, اس میں کیڑے یعنی گلی ہوئی ہیں, کیڑے ہیں. تو دوڑا ہوا سامنے واپس آیا. جب واپس آیا تو میرے مولا نے اپنے غلام سے کہا دیکھیے وہ بندہ آ رہا ہے, یہ مجھ سے کہے گا کہ یہ کھجوریں آپ نے غلط دی ہیں. جب مولا کے پاس آیا تو کہنے لگے کہ اے رابی بتائیے آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ علی نے فرمایا میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے. کہنے لگے یا علی آپ نے مجھے کھجوریں جو دی ہیں وہ ساری گلی سڑی ہوئی ہیں. تو علی فرماتے ہیں جیسا تمہارا سکہ تھا ویسی تمہاری کھجوریں. تو یعنی دیکھیں ہم اگر مخلوق خدا کو دھوکہ دیں گے تو ہم خود دھوکے میں جائیں گے. تو اس حوالے سے ذخیرہ اندوزی کی شدید ممانعت کی گئی ہے. آپ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں. المیہ یہ ہے کہ جتنے غیر مسلم ممالک ہیں انہی ایام میں ماہ مبارک رمضان میں ان کی چیزوں کی پرائس نیچے آ جاتے ہیں, بالکل, یعنی ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. یہ واحد بالخصوص پاکستان میں کہتا ہوں کہ ایسا ملک ہے کہ جو ہم نام نہاد مسلمان ہیں کہ جو ان دنوں میں اپنے پرائس کو ہم بڑھا دیتے ہیں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے, اور اس میں عذاب میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے درست بات فرمائی جوادی صاحب اور علامہ محسن جوادی صاحب, اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے نیت اچھی رکھیں گے اور سچ کا کام لیں گے, سچ سے کام لیں گے تو آپ کی چیز آٹومیٹکلی صحیح طور سے بکے گی اور آپ کو اس کا منافع ہوگا, اس میں برکت بھی ہوگا اس مال میں, لیکن اور اس کمائی کے اندر بھی. لیکن جہاں آپ جھوٹ سے کام لیں گے, ناپ تول میں فرق کریں گے, ذخیرہ اندوزی کریں گے, تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر مصیبتیں آتی رہیں گی. اور عصر حاضر کی مصیبتیں اور تکلیفیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں عصر حاضر میں, پھر اس کے بعد آپ جیل جاتے ہیں, آپ کے اوپر کیسز بنتے ہیں, چوریاں چکاریاں, یہ معاملات عصر حاضر میں آپ دیکھ لیں نا, ہاتھ کے ہاتھ. چونکہ اب تو یہ ہے کہ جو ٹٹ فور ٹیٹ جو کہ معاملہ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے, وہ تو اب میں تو سمجھتی ہوں بہت جلدی ہو جاتا ہے, وہ دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ اس پہ؟ بالکل بہت اچھا جملہ آپ نے بولا. ہاں. اور سادہ لفظوں میں یہ جملہ ہوتا ہے کہ جیسے تم کرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی. جی. اور یہ کہ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جو بندہ جتنا بڑا بےمان ہوگا نا تو اتنی زیادہ مصیبتوں میں ہوگا. ایک بندہ بےمانی کر کے, ملاوٹیں کر کے, ذخیرہ اندوزی کر کے جمع کرتا ہے مال, اور اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے, میرا رب جو ہے نا اس طرح خوبصورتی کے ساتھ بندے کی گرفت کرتا ہے کہ بندہ جو ہے پورا سال بےمانی کر کے جمع کرتا ہے, اور سال میں کوئی ایک دن ایسا آتا ہے یا تو ہسپتال کے چکر لگنے لگ جاتے ہیں اس کے, یا کسی ایسے چکر میں پھنستا ہے کہ جتنا اس نے کمایا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ 11 گنا اور بھی لے جاتا ہے. اور اس طرح کے بندوں کی پوری نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم بلا تقتلوا انفسکم. ایمان والو آپس میں باطل مال نہ کھاؤ. اس باطل مال سے مراد یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ کرو. باطل مال سے مراد یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. باطل مال سے مراد یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو. اب امت کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت چیزوں کی اور ہم روک لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مہینہ جمع کر لیتے ہیں, مہینے کے بعد جب بہت زیادہ وافر مقدار میں لوگوں کو اس کی ضرورت ہوگی تو ہم اپنی مرضی کے پرائس مانگیں گے اور اپنی مرضی کے ریٹ دیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں دیا ہے, اسلام ہمیں دیا ہے, اسلام ایک ایسا بہترین مذہب ہے جس نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے. اسلام نے ہر چیز کا طریقہ بتایا. تجارت بتائیے, اب میرے آقا جب تجارت کے لیے گئے ہم وہاں پہ ملک شام کے اندر حضور کھڑے ہیں تو بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں, تعریفیں کر رہے ہیں, جی ہمارا مال اچھا ہے, ہمارا یہ ہمارا وہ. حضور خاموشی کے ساتھ کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہمارا مال اچھا ہوگا تو خالق کائنات خود ہی ہمارے پاس بھیج دے گا. جب واپس آئے نا غلام میسرہ جو ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کا انداز تجارت کیا تھا؟ تو کہتا ہے کہ اے سیدہ میں نے دیکھا ہے
کہ باقی لوگوں کو زبردستی بلا رہے تھے اور اپنی چیزوں کی بڑھا چڑھا کے تعریفیں کر رہے تھے. میں نے مصطفیٰ کو جب بھی دیکھا حضور ایک ہی طرف کھڑے ہوئے تھے, کسی کو بلاتے نہیں تھے. لوگ بلاتے ہیں ادھر جاتے نہیں ہیں, محمد مصطفیٰ بلاتے نہیں ہیں, لوگ یہاں پہ ہجوم لگا کے کھڑے ہوتے تھے. اور اس سال ہوا کیا, 11 گنا نفع ہوا. اور تاجروں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر امانت داری ہونی چاہیے, دیانت داری ہونی چاہیے, شرافت ہونی چاہیے, صداقت ہونی چاہیے اور سچائی ہونی چاہیے. میرے آقا نے ترمذی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 میں فرمایا کہ جو اچھا اور سچا اور امانت دار دیانت دار تاجر ہوگا, فرمایا کہ قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ اس کو صدیقین اور شہداء کے ساتھ جمع کرواؤں گا, یعنی جنت میں داخل ہوگا. اور اسی طرح فرمایا کہ ایسا تاجر جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہو, جو ملاوٹ کرتا ہو, جو بےایمانیاں کرتا ہو, جو ناپ تول میں کمی کرتا ہو, میرے آقا نے ترمذی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 میں فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقین, کافرین, گناہ گاروں کے ساتھ اٹھائے گا. اور اللہ فرمائے گا کہ تم میرے بندوں کو دھوکہ دیتے تھے لہٰذا آج تو جہنمی ہے. اور اسی پہ ہم آگے بھی بات کریں گے آپ کی اجازت ہو تو. میں اچھا ویسے ایک سوال بھی آ رہا ہے, ویسے تو ہمیں بریک پہ جائیں, لیکن ایک سوال یہ ہے جس کا میں جواب آ کے لوں گی پھر علامہ محسن جوادی صاحب سے بھی, کہ لوگ یہ چونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کے سوال آ رہے ہوتے ہیں, تو لوگ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک تاجر بہت, جیسے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, لوگ بہت زیادہ اس طرح سے ساری چیزیں کر رہے ہو, لیکن وہ اپنی تجارت کرنے میں جو ہے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے یا اس طرح سے ہولڈنگ کر رہا ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے, تو کیا اس کو اس کی سزا ملے گی, یا پھر وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت شریف ہوں یا ساری چیزیں کیونکہ میں روزہ نماز پورا کر رہا ہوں تو پھر یہ بھی سب جائز ہے. تو اس پہ میں آپ سے جواب لوں گی آگے بریک کے بعد. تو میں آپ سے مفتی صاحب آپ بھی اپنا مکمل کر لیجیے گا معاملہ. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین, اس کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود کو بچا لے دوزخ سے تو غافل انسان.